ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरका ने मुसल्लह अफवाज की काविशों और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर का 263वां आज इजलास हुआ है। कॉन्फ्रेंस के शुरू करने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कम करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कोर कमांडर ने इस अज़्म का अदा किया और इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुफरों की इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सुलतकारों, उनके हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कमांडर को दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिलशुदा अहदाफ के फवायद को मुस्तहकम करने की हिदायत की। फौरन ने भारत की मसूदा जम्मू कश्मीर पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की मजम्मत की। फौरन ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान में कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत हाथ में जारी रखेगा। फौरन की फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम सर मुश्किलात के बावजूद महफूज माल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। एक बार फिर बताता चलूँ कि कोर कमांडर ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशरीह का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी नासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को बस पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत पैदा करने की तरफ है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इख्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए। और फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज़ मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। फोरम ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। कोर कमांडर ने इस बात पर पुख्ता यकीन का इजहार किया कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है और ये भी कहा गया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर ने सिक्योरिटी खतरात से निपटने और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा किया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और तमाम गैर कानूनी तारकीन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक फोरम ने इरादा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेरहमती करने वालों और फौजी तरतीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत इंसाफ की कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मसलशुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मुबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो न सिर्फ मजमून सियासी मकासद के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की कानूनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। यह ऐसा शुरका कॉन्फ्रेंस का कहना था। फोरम ने बाद मजमून नासर की जानिब से माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म, झूठी और जारी खबरों पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने पाकिस्तान की काबिल फख्र अवाम पर जोर दिया कि वो मस्बत और मुतहद रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा ले। कोर कमांडर ने कहा कि पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफर में कौम का दफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशन तैयारी और हौसला अफजाई के आला मियार को बरकरार रखने और फार्मेशनों की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। एक बार फिर बताता चलूँ कि इलेक्शन के हवाले से इस कौशल को डिस्पेल किया है जिसमें कहा गया था कि शायद फौज का कोई हाथ है। ये कोर कमांडर का कहना था कि फौज का काम सिर्फ अमन व अमान को यकीनी बनाना था, जो बनाया गया और इंतखाबी अमल में फौज ने जो है बिल्कुल यही किरदार अदा किया, इसके अलावा उसका कोई किरदार नहीं था। लेकिन इस हवाले से जो सोशल मीडिया और बाज़ सेगमेंट्स जो है माशरे के वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको भरपूर तरीके से डिस्पेल किया गया
اور کہا گیا کہ پاکستان کی مینڈیٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کیا گیا اور پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا. اس سے زیادہ افواج پاکستان کے انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کریں جو انتہائی قابل مذمت ہے. اور ایک بات پھر کہا گیا کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعے پیچھے جو ناصر کار فرمایا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ٹھیک نوید اکبر ہمیں تفصیلاً بتا رہے ہیں 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اشتعال دلانے والوں حوصلہ افزائی کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا, یہ بات بھی کہی گئی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا کہ شرکا کیا کہنا ہے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور دہشت گردوں کے خلاف جو مزید آپریشنز ہیں کیا کوئی نیا آپریشن بھی لانچ کیا جائے گا اور پچھلے آپریشنز میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی. دیکھیں جی بڑا کامیابی سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جن کو IBOs کہتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. روزانہ درجنوں IBOs کیے جاتے ہیں اور فورم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کو استحکام, امن اور خوشحالی کی طرف لانے کے لیے اس طرح کے جو عناصر ہیں جو ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, جو امن و امان کو خراب کریں, ان کو سختی سے ان سے نپٹا جائے گا. یہ بڑا واضح ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ غیر آنی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل پر پیروی کی جائے. اور اس حوالے سے بتاتے چلوں کہ فورم نے کہا کہ مرکز صوبہ اقتدار کی جمہوری منتقلی جو ہے وہ اطمینان کا اظہار ہے اس کے حوالے سے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا جس سے امن و خوشحالی آئے گی. تو یہ بڑا ایک واضح طور پر راستہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاک فوج کو اس بات پر یقین ہے, اس کے کمانڈرز کو, کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اس سے بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جمہوریت جو ہے اور جمہوری جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق آئی ہیں اور وہ ہی ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے کام کریں گی. یہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ کور کمانڈر نے کہا کہ چھوٹے خطرات سے نمٹ رہے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا. یہ بھی بڑا واضح کور کمانڈر کا پیغام ہے. اس سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پہلے سے اسمگلنگ کے خلاف, ذخیرہ اندوزی کے خلاف, بجلی چوروں کے خلاف ون ڈاکومنٹ رجیم جس میں خاص طور پر افغانی جو غیر قانونی طور پر پاکستان مقیم ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, وہ یہ تمام جو ہے اور اس سمیت تمام غیر سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حکومت کا بھرپور جو ہے تعاون اور اس کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. میں بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے اشتعال چلایا اور اشتعال چلانے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور شہداء کی یادگاروں کی بےرحمتی کی گئی, فوجی تنصیبات پر حملے کیے, ان کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ مدد شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر بڑی کوششیں کر رہے ہیں, یہ بالکل بہسود ہے کوششیں, کیونکہ مضمون سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا یہ سب حصہ ہے تاکہ 9 مئی کی قانونی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. اس طرح سے بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے. اور فورم نے یہ بھی کہا کہ بعض مضمون عناصر معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبریں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کور کمانڈر نے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام قابل فخر ہیں, وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ ڈالیں. پاک فوج پائیدار استحکام, خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے گی. اور اس موقع پر آرمی چیف نے خاص طور پر فیلڈ کمانڈرز کو آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ مہارت, آپریشن تیاریوں اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنوں کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا ہے. ٹھیک, نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے. طارق صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جس میں ISPR کے مطابق ایک دفعہ پھر سے یہ بات کہی گئی کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اشتعال دلانے والوں حوصلہ افزائی کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, بعض پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہیں, بعض اور ایلیمنٹ بھی, ان کا یہ خیال تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا وہ محض ایک اسٹنٹ ہے اور جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جائے گا, اس کی جو ہے بازگشتی سنائی دی جائے گی اور پھر یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے اسکاٹ فری پھریں گے جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے. ایسا نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پر ایک انسٹیٹیوشن پر اور انسٹیٹیوشن سے متعلقہ جو یادگاریں تھیں اس پر حملہ تھا. اتنا ضرور ہے کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ اس سارے معاملے کو جو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے جن افراد کو, وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ایسی کارروائی کی جا رہی ہے یا ہوگی
جو کہ قانون کے خلاف ہے یا جس کو موقع ملے گا کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوئے. خاص طور پہ انتخابات کے بعد ایک ملک میں فضا بنائی جا رہی تھی کہ جی وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا اور اب جو ہے آگے بڑھنا ہے اور وہ جو ماضی کی باز گشت ہوگی. تو اس بات کا وہ فوج کی طرف سے جو اعلیٰ ترین ادارہ ہے کور کمانڈر کا جو فورم ہے اس کی طرف سے کہا گیا کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے, جن لوگوں نے پرووکیشن کی ہے, جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ کارروائی جو ہے وہ قانون کے مطابق کی جائے گی. پھر دوسرا ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہے اس حوالے سے افواہ سازی کر کے یا مختلف قسم کی خبریں پھیلا کر وہ شاید سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی فائدہ اٹھایا جائے ایک خاص ماحول کی وجہ سے. تو وہ تو ایک میسج واضح ہے. دوسرا میسج جو ہے اس آج کی کانفرنس میں بالکل واضح ہے عام انتخابات کے حوالے سے. جس طرح سے کچھ عناصر جو ہیں وہ الزام تراشی کر رہے ہیں, دبے لفظوں میں یا اشارتاً ذکر کرتے ہیں, تو آج ایک مرتبہ پھر کلیئر کر دیا گیا کہ فوج کے پاس جو مینڈیٹ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا, جو آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق جو مینڈیٹ تھا اس کے مطابق فوج نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کے علاوہ ایک ذرا برابر بھی اس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے. پھر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے کچھ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ایسی افواہ سازی کرتے ہیں یا ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد, الیکشن کی رات اور اس کے بعد گنتی کے پروسیس میں اور نتائج کے جاری کرنے کے پروسیس میں بھی فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی. تو یہ دو چیزیں بڑی کلیئر کٹ جو ہے آج کے اس میں میسج ہیں. باقی جو کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, فلسطین کے حوالے سے آپ نے پاکستان کے عوام کا جو موقف ہے اور جو ڈٹرمنیشن ہے اور جو یکجہتی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ وہ بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے داخلی مسائل کو دیکھا جائے تو 9 مئی کے واقعات اور انتخابات کا جو پروسیس تھا اور اس کے حوالے سے جو کچھ عناصر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا میسج بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا بہام نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جی صحیح. اچھا طارق صاحب, ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی گئی تھی اور پھر عدالتوں میں اس کو چیلنج بھی کیا گیا تھا. اس کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں, اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس عطا محمد بندیال صاحب جو تھے ان کی صدارت میں ایک بینچ نے اس معاملے کو سنا. پہلے جو فوجی عدالتوں میں مقدمات تھے ان کو ایک وقتی طور پر اسٹے لیا گیا تھا, ان کو روکا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مقدمات کا ٹرائل جو ہے وہ جاری رہے گا, جاری رکھا جا سکتا ہے, لیکن فائنلٹی آف پنشمنٹ جو ہے وہ جب کرنی ہوگی اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے سے رجوع کرنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. جو افراد اس میں ملوث ہیں, جن کے کیس یہ مناسب سمجھا گیا اداروں کی طرف سے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلانا ہے. 2 طرح کے مقدمات ہیں. کچھ مقدمات جو ہیں وہ سول کورٹس میں جاری ہیں, لاہور میں بھی, اسلام آباد, پنڈی میں بھی اور دیگر جگہوں پر. لیکن کچھ ایسے حساس نوعیت کے کیسز ہیں, کچھ ایسے افراد ہیں, ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ہیں جو خصوصی طور پر قائم کی گئی ہیں. وہ عدالتیں قائم ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں, لیکن جب وہ سزا سنانے کا مرحلہ آئے گا تو اس پر ایک مرتبہ پھر جو ہے سپریم کورٹ کی ایڈوائس دی جائے گی. صحیح. اچھا طارق صاحب, مسلح افواج کی کاوشوں اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نپٹیں گے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مسلسل آپریشنز جاری ہیں. جس طریقے سے نوید اکبر نے بھی ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ پاک فوج کو درپیش ہیں اور وہ ان کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. طارق شوہدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا اینکر پرسن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت صاحب, آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس, جن میں 2 اہم باتیں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں. جس طرح سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, اس کا جواب دیا گیا کہ صرف امن و امان کو یقینی بنانا, الیکشن عمل کو سموتھلی کروانا یہ فوج کا کام تھا. اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹس میں جو بات چل رہی تھی 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اشتعال دلانے والوں, حوصلہ افزائی کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ 2 اہم باتیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دونوں ہی بہت اہم باتیں ہیں. مثلا یہ جو ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا جو بات کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, وہ بھی ایکولی آج کا ہی کانٹیکسٹ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم پورے ملک کو جیم کر دیں گے, ہم پورے ملک میں پہیہ نہیں چلنے دیں گے اور ہم کوئی لانگ مارچ کریں گے, آج بھی ایک بات گاشت آئی
تو یقیناً جو 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 ملک کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، جو ملک کو آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے ایکولی لمحہ فکریہ بنتا ہے. تو یہ بڑا ٹائملی جواب آیا ہے. ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے گزشتہ 3-4 دنوں میں مسلسل یہ بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی ایک امپریشن دیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی کہ جی وہ 9 مئی جو ہے وہ بس اب ہو گیا تھا. اور آج جیسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلایا جائے، تو وہ مدعا کہیں اور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ری افرمیشن آنی اور ایک ہائیسٹ ملٹری فورم سے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں یا جو پلانرز ہیں ان کو وہ کیفر کردار پر پہنچائیں گے. تو یہ ری ایشورنس میں سمجھتا ہوں آئی ہے ہائیسٹ ملٹری فورم پر. اور اس کے بعد وہ جو اس طرح کے ایکسپریشنز آ رہی تھیں، اس طرح کا ایک انڈیا دیا جا رہا تھا کہ شاید 9 مئی کو بھول گئے ہیں، پاک فوج بھی بھول گئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بھولا جا سکے اس دن کو، خاص طور پر جب شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی تھی. تو یہ دونوں باتیں یا تینوں باتیں آج کے کرنٹ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ اگر تو ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جاتا ہے تو معیشت اس کا پہلے بھی شکار ہوئی ہے، بری طرح سے شکار ہوئی ہے. اور آج جب پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے یہ بارہا بیانات آئے کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ، نئی جو منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آج ہی کے دن لانگ مارچ کی بات کی گئی، احتجاج کی بات کی گئی. تو بڑا یہ ٹائملی جواب ہے یہ. ٹھیک، شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے. نوید اکبر نے ہمیں اپڈیٹ کیا. طارق چودھری نے ابھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کا بتانا ہے کہ مسلح افواج کی کاوشوں اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. انتخابات میں الیکشن کمیشن کو محفوظ ماحول فراہم کرنے پر فورسز کو سراہا گیا.